अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अली अमीन गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और किसके कहने पर उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अली अमीन गंडापुर के मुतालबात मान लिए हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने क्या क्या मुतालबात किए हैं, ये डिटेल भी सारी होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब की, जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा मुंतकिल हो रहे हैं। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है, ये भी सब कुछ बताया जाएगा आपको इसी व्लॉग में। और आखिर में हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी एक बार फिर जो है वो सादगी की तलकीन कर ली है कि जनाब सादगी इख्तियार की जाएगी। आखिर हर हुकूमत सादगी की तलकीन तो करती है, लेकिन इस मुल्क में सादगी अपनाकर आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, जो अभी की हुकूमत बनी है, कि एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने आकर आवाम को वही पुराना लॉलीपॉप दे दिया है कि जनाब सादगी इख्तियार की जाए। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो पिछले 70 साल से यही हो रहा है। लियाकत अली खान साहब से लेके जुल्फकार अली भुट्टो, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ और फिर इमरान खान साहब, जो भी इस मुल्क में इक़्तिदार करने के लिए आया, हुकूमत बनने के चंद दिन बाद उसका यही बड़ा इक़दाम होता है कि जी मुल्क में और सादगी इख्तियार की जाए, अपनी जो काबीना है उसको मुख्तसर रखा जाए, खर्चे कम किए जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए। पिछले 70 साल से हर आने वाली हुकूमत यही कहानी, यही राग अलापती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का पिछला टेनोर देखें तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ने यहां तक कह दिया था कि मैं अपने कपड़े भी बेचूंगा लेकिन मैं अवाम को रिलीफ दूंगा, और फिर अवाम ने देखा कि ना शहबाज शरीफ साहब के कपड़े बिके और ना अवाम को रिलीफ मिला, बल्कि महंगाई का पहाड़ जो है वो और इस अवाम पर गिरता चला गया। अब जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो अब भी उन्होंने वही कमेटियां बना दी हैं कि किसी तरीके से हमने जो हमारे इजाफी खर्चे हैं उनको हमने कट करना है, महंगाई को कम करना है और बोझ जो है इसका रिलीफ हमने अवाम को देना है और अवाम से बोझ हटाना है। लेकिन पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई उसमें भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, और अब जो कमेटियां बन रही हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, इजाफी खर्चे कम किए जाएं, अब देखना यह है कि इस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब कहां तक अवाम को रिलीफ दे पाते हैं। वैसे जहां तक मेरा तजर्बा है और जहां तक मैं समझता हूं तो इन कमेटियों का भी कोई खातर खा नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आते साथ ही ये काम किया और मीडिया ने खासा उनके इन इक़दामात को सराहा भी। उन्होंने कमेटियां बनाई, ब्यूरोक्रेसी को जो है वो इख्तियारात कम किए, महदूद किस्म की उन्होंने जनाब अपनी वफाकी काबीना बनाई, अपने इजाफी खर्चे उन्होंने कम किए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद वो कमेटियां खत्म कर दी गई और वही महंगाई, वही इखराजात, वही सब कुछ आवाम पे उसी तरह पड़ता रहा। और इमरान खान साहब तक तो यहां तक थे कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनानी थी, उन्होंने जो गवर्नर हाउसेस थे उनकी दीवारें गिरानी थी, वहां पर उन्होंने खेलों के मैदान बनाने थे, यूनिवर्सिटियां बनानी थी, अस्पताल बनाने थे। लेकिन इमरान खान के भी 3-3.5 साल के दौरे इक़्तिदार में ना ही वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बना, ना ही जो गवर्नर हाउसेस थे वो पार्क बने या वो यूनिवर्सिटियां बनी। तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए आवाम को एक लॉलीपॉप तो दे देती है, लेकिन उन लॉलीपॉप का या उन तमाम चीजों का डायरेक्टली आवाम को कोई फायदा नहीं होता। और यही अब शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह पहले उन्होंने कपड़े बेचे आवाम को रिलीफ दिया, क्या इस बार भी उसी तरह वो रिलीफ देते हैं या इस बार आवाम के लिए वो कुछ हटके करते हैं। ये सारी डिटेल आपको, सारी चीजें आपको आने वाले कुछ दिनों में इनका जो है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा जनाब हम बात कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की
کہ جن کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب وہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا منتقل ہو رہے ہیں۔ اب عمر ایوب صاحب نے کیوں یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمشنر صاحب نے جو ہے وہ نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی بھرپور خدمت کی، جیسا نون لیگ نے کہا، جیسا پیپل پارٹی نے کہا، انہوں نے وہی کیا، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، اور اب چونکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور جب ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی، وہ کرسی سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ان کو عوام نے نہیں چھوڑنا۔ چونکہ تحریک انصاف کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جس کے پیچھے بھی تحریک انصاف کے کارکن پڑ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو پھر وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل میاں محمد نواز شریف صاحب جب بیرون ملک جو ہے وہ منتقل ہوئے، تو ان کے گھر کے باہر روز جو ہے وہ دھرنے ہوتے تھے، روز جلسے جلوس ہوتے تھے، روز گالیاں ہوتی تھیں، تو جناب خاصی دشواری پیش آئی میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی کو بھی۔ اور اب یہی بات سکندر سلطان صاحب کو بھی پتا ہے کہ جس دن وہ اقتدار سے ہٹے، ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ نہ انہوں نے گاڑی ڈرائیو کر سکنی ہے، نہ انہوں نے کسی پارک میں جا سکنا ہے، نہ وہ کسی مارکیٹ میں جا سکیں گے، نہ وہ کسی شادی میں جا سکیں گے، چونکہ وہ جہاں پر جائیں گے تحریک انصاف کے کارکن ان کا پیچھا کریں گے، اور انہوں نے سکندر سلطان صاحب کو چین کی نیند نہیں سونے دینا۔ تو اس لیے سکندر سلطان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ بیرون ملک منتقل ہو جائیں، تاکہ ان کی جو باقی کی زندگی ہے وہ کم از کم سکون سے گزرے، اور یہاں پاکستان میں رہ کر ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے مسئلے کھڑے نہ کیے جائیں۔ چونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جس جج نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی، دلاور خان صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا تحریک انصاف کے کارکنوں نے۔ باقاعدہ جناب جب وہ باہر پہنچے، تحریک انصاف کے کارکن روڈوں پہ آ جاتے تھے، ان کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے تھے، نعرہ بازی کرتے تھے، اور ایک وقت پہ تو وہ بالکل تنگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے ریاست سے اس کے لیے سیکیورٹی مانگنی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سیکیورٹی دی جائے۔ تو سکندر سلطان صاحب کے سامنے وہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس سے پہلے جو حکمرانوں کے ساتھ ہوتی رہی، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیو رکھنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان میں رہ کے تحریک انصاف کے کارکنوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بیرون ملک تشریف لے جائیں، جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی آرام سکون سے گزار سکیں۔ اس کے علاوہ جی ہم بات کرتے ہیں جس خبر کا آپ کو انتظار ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو رویہ تھا وہ بڑا جارحانہ تھا، اور وہ جو ہے وہ بار بار اس بات کا میڈیا پہ آ کے اظہار کر رہے تھے کہ جناب میں نے اس چور حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، میں نے بات نہیں کرنی۔ لیکن پھر اچانک راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملے، اور بڑے خوشگوار موڈ میں ملے، بڑے مسکراتے ہوئے ملے، ان کی بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، اور پھر جب وہ میڈیا پہ آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ بہت ریلیکس لگ رہے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملاقات بہت اچھے جو ہے وہ ماحول میں ہوئی ہے۔ اب یہ ملاقات کیوں کرنی پڑی علی امین گنڈاپور صاحب کو؟ آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس الیکشن کمیشن میں کر دیا گیا ہے، ایک درخواست دے دی گئی ہے، جس کے مطابق انہوں نے ایک زمین جو تھی وہ لی، اس سے گاڑی لی، اور پھر جو ہے وہ اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کی۔ تو وہ کیس جو ہے وہ علی امین گنڈاپور پہ جناب چل چکا ہے، اس کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں، علی امین گنڈاپور کی پیشی ہے۔ تو اب علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اگر اپنا اقتدار بچانا ہے تو میں نے وفاق کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اگر میں بدماشی میں رہا، میں اڑا رہا، میں ضد میں رہا، انا میں رہا، میں نے اس حکومت سے بات نہیں کی، تو میرا اقتدار جو ہے وہ زیادہ طویل عرصہ نہیں چل سکے گا، اور بالآخر مجھے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اور ان کے قریبی دوستوں نے ان کو یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ دیکھیں آپ کو پہلی اور آخری دفعہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا گیا ہے، اس کے بعد نہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا جائے گا، نہ آپ کو یہ موقع ملنا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ موقع مل چکا ہے تو اب تمام اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں، اداروں کے ساتھ مل کے چلیں، اور وفاقی حکومت جو پاکستان کا ایک حصہ ہے اس کے علاوہ کے پی کے جو ہے وہ نامکمل ہے، تو آپ شہباز شریف صاحب سے بے شک ملاقات کریں، اپنے تعلقات بہتر رکھیں، اور آپ جب تعلقات بہتر رکھیں گے تو ہی آپ عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا مقدمہ لڑ سکیں گے۔ تو جناب ملے علی امین گنڈاپور صاحب، اور بقول علی امین گنڈاپور صاحب کے کہ یہ میری ملاقات بہت مثبت رہی۔ انہوں نے 2 مطالبات رکھے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے سامنے، جن کو منوان شہباز شریف صاحب نے تسلیم کر لیا۔ ایک تو انہوں نے جو پہلا مطالبہ جو رکھا، انہوں نے شہاب علی ہیں، یہ چیف سیکرٹری ہیں،
تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ہماری مرضی کا جو ہے وہ چیف سیکرٹری دیا جائے، شہاب علی شاہ صاحب ہمیں ایز اے چیف سیکرٹری دیے جائیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو ایک جو ہے وہ لائے عمل اختیار کرنا ہوگا کہ آپ کو تین جو ہیں نام تجویز کرنے ہوں گے، اور ان 3 ناموں میں آپ شہاب علی شاہ کا بھی نام ہمیں سمری بنا کے بھیج دینا، اس میں پھر ہم شہاب علی شاہ کا نام جو ہے وہ ایز اے چیف سیکرٹری کے پی کے آپ کو تعینات کر دیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شہاب علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کے پی کے نہیں جانا چاہتے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ جاتے ہیں کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کے کہنے پہ تو ان کی جو سروس ہے اس پہ ایک دھبا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی نوکری کو بھی بچانا ہے۔ بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایز اے چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کو کے پی کے میں جو ہے وہ نامزد کروانا چاہتے ہیں، ان کی خدمات لینا چاہتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے ان کو بڑے کھلے دل سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی خدمات لینا چاہتے ہیں تو آپ کو شہاب علی شاہ دے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا مطالبہ رکھا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے، میں جب بھی ملوں مجھے ان سے ملنے دیا جائے۔ ظاہر ہے میں ان سے ملوں گا تو ہی جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی، میں کل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ملنے کا موقع دیا جائے۔ جس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں، اور آپ کی ملاقات میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اور شہباز شریف صاحب نے کچھ ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ پیغامات بھی ہیں کہ جو عمران خان صاحب تک بھجوائے ہیں، جس میں سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے خان صاحب کو کے لیے یہ پیغام بھجوایا کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کریں لیکن سسٹم کے اندر رہ کے احتجاج کریں۔ آپ کے احتجاج کو ہم نہیں روکیں گے، لیکن آپ کا جو احتجاج ہو وہ سسٹم کے اندر ہو، اسمبلی کے کریں، اسمبلی میں کریں، روڈوں میں کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ احتجاج اس نوعیت کا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، مطلب سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور بات کسی اور طرف چلی جائے۔ تو بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب جناب ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اچھی ملاقات رہی۔ میڈیا میں کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی، حالانکہ تحریک انصاف کے کچھ اپنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب پہ تنقید کی کہ یہ جو ملاقات انہوں نے کی ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف کی ہے، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب پہ اب 14 دن کی پابندی لگائی گئی ہے یہ اسی وجہ سے لگائی گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو انگیج کیا جائے تاکہ عمران خان صاحب کا کوئی میسج علی امین گنڈاپور تک نہ پہنچے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات جو پابندی لگانے کی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب سے اپنے تعلقات استوار کر لے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور تک کوئی پیغام نہ پہنچائیں۔ جبکہ تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ عدالت میں بھی کوشش کر رہے ہیں اور وہ میڈیا میں بھی اس بات کو بار بار اچھال رہے ہیں کہ چونکہ آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے کچھ دنوں میں، ہم نے جو ہے وہ اپنے جو ممبران ہیں ان کے نام فائنل کرنے ہیں سینٹ کے لیے، تو عمران خان صاحب سے ملنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ بہرحال جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے وزیر اعظم صاحب سے، اور یہ وہی وزیر اعظم صاحب ہیں کہ جن کو وہ چور کہا کرتے تھے، جن کو وہ فارم 47 کی پیداوار کہا کرتے تھے۔ تو بالآخر علی امین گنڈاپور صاحب نے جناب سرنڈر کر دیا ہے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر لی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ملاقات تبھی ہوئی ہے جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم مانا ہے، یعنی اب کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے ملاقات کر لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کتنے دن جاری رہتا ہے، کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان ملاقاتوں سے علی امین گنڈاپور کو اور کے پی کے کی عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔